11 सितंबर 1948 दोपहर 2 बजे कराची माड़ीपुर एयरबेस तैयारा लैंड करता है। मरीज को उतारकर एम्बुलेंस रवाना होती है। थोड़ी दूर चलकर एम्बुलेंस का इंजन जवाब दे जाता है। कड़ी धूप, सख्त गर्मी और लू के थपेड़े। वीराने में खड़ी एम्बुलेंस में जिंदगी की जंग लड़ता सांस का एक मरीज। एम्बुलेंस तंदूर बन रही है, सांसें उखड़ रही हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं। वफाशियार बहन मरीज भाई को संभाल रही है, कोई मददगार नहीं। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर। ये कोई और नहीं, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और एम्बुलेंस में उनके साथ हैं उनकी बहन मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा। सुनसान जगह पर बेयार व मददगार, एक ऐसा मरीज जिसकी जिंदगी के सिर्फ चंद रोज बचे हैं। कहाँ थी इंतजामिया, कहाँ थे सब लोग? क्या ये साजिश थी या तबई मौत या मासूमाना साजिश? चलते हैं 73 साल पीछे, उठाते हैं नकाब उन चेहरों से जो अब तक छुपे हुए हैं, जानते हैं हकीकत क्या थी। कायद आज़म का इंतकाल या कायद आज़म के आखिरी दिन कैसे गुजरे, आइए देखते हैं। चौदह अगस्त 1947 रात ठीक 12 बजे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुराज़्म गूंजती आवाज मुमलिकत खुदादाद की आज़ादी की नवीद सुनाती है। It is with feelings of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. कठिन तरीन वक्त, लुटे पुटे काफले पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कायद आज़म की अनथक मेहनत में मसरूफ सरजमीन पाक पर एक नई जिंदगी का आगाज। मगर कोई नहीं जानता कि चट्टान जैसा अज़्म, मजबूत और मुस्तहकम शख्सियत के मालिक कायद आज़म टीबी के मरीज हैं। उस जमाने में टीबी लाइलाज मर्ज है। वतन अजीज की आज़ादी की खातिर यह हकीकत उन्होंने दुनिया से छुपाए रखी, हत्ता के करीबी साथियों से भी। सिर्फ 3 शख्सियात इस राज से वाकिफ है, खुद कायद आज़म, हमशीरा फातिमा जिन्ना और उनके मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श। वजह यह है कि अगर मूजी बीमारी का दुश्मनों को पता चल जाता तो शायद पाकिस्तान का ख्वाब कभी ताबीर न पाता। लाख पर्दे डालें, हकीकत कभी नहीं छुपती। तारीख तब्दील कर दें मगर सच छुपाया नहीं जा सकता। कायद आज़म की मौत तबई थी या कत्ल, रियासत पाकिस्तान का एक ऐसा राज जो दबीज धुन में पोशीदा है और उसके जिम्मेदार भी। आइए हकायक का जायजा लेते हैं कि आखिरी वक्त कायद आज़म पर क्या गुजरी। अभी पाकिस्तान बने 1 साल ही हुआ है। दिन रात सख्त मेहनत, कड़ी मुशक्कत के बायस कायद आज़म की सेहत बिगड़ चुकी है। सांस की शदीद तकलीफ के बायस डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें कोयटा के करीब पुरफजा मकाम जियारत मुंतकिल किया गया। जिंदगी भर साथ देने वाली वफाशियार बहन और मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श साथ हैं। करीबी साथी बीमारी के बारे में तजस्सुस और साथ ही सियासत की नैरंगियां। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती हैं, वजीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली
قائد اعظم کی عیادت کرنے زیارت پہنچے۔ لیاقت علی خان نے 20 منٹ اکیلے ملاقات بھی کی۔ بھائی کے اصرار پر میں نے انہیں تنہا چھوڑ کر مہمانداری کی خاطر ڈائننگ روم گئی۔ قائد اعظم کی شدید علالت اور میری پریشانی کے باوجود لیاقت علی خان کھانے کی میز پر انتہائی خوشگوار موڈ میں تھے اور لطیفے سناتے رہے۔ قائد اعظم کے معالج ڈاکٹر کرنل ریٹائرڈ الہی بخش اپنی کتاب ود دا قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں لکھتے ہیں، قائد کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ ٹیسٹ کروانے کے لیے کوئٹہ لایا گیا تو شدید انفیکشن ہو گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ قائد اعظم کے مزید 1-2 روز زندہ رہنے کا امکان ہے۔ اجرت میں 11 ستمبر 1948 کو قائد کو کوئٹہ سے کراچی روانہ کیا گیا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی جنگ لڑنے والا پرعزم رہنما زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کراچی میں ماڑی پور ایئرپورٹ پر قائد کو طیارے سے اتار کر ایمبولینس میں سوار کیا جاتا ہے۔ سخت دھوپ میں ایک کھٹارا سی ایمبولینس رن وے کے قریب کھڑی ہے جس میں کوئی طبی سہولت نہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ سربراہ مملکت کا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی عہدیدار تک استقبال کے لیے نہیں پہنچا۔ ایمبولینس 2 بجے دوپہر قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کو لے کر ماڑی پور سے گورنر جنرل ہاؤس روانہ ہوتی ہے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے ہوا کہ ایمبولینس کا انجن جواب دے جاتا ہے۔ سورج آگ برسا رہا ہے، ایمبولینس ویرانے میں کھڑی تندور بنتی جا رہی ہے، سانس کے مریض کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، مجبور بہن بھائی کو سنبھال رہی ہے، دور دور تک کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ بمشکل تمام دوسری گاڑی آتی ہے اور قائد اعظم 4 گھنٹے بعد گورنر جنرل ہاؤس پہنچتے ہیں۔ 4 گھنٹے دھوپ اور لو سہنے کے بعد مرض قابو سے باہر ہو چکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ جی محترمہ فاطمہ جناح خود دھکا لگا رہی تھیں اور ایک جو نرس تھی وہ ان کے ساتھ دھکا لگا رہی تھیں۔ یہ بات ایئر مارشل نے تو نہیں کی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وہ دھکا لگاتی رہی اور پھر کیسے دوسری ایمبولینس منگوائی گئی۔ بھائی گورنر جنرل ہیں، ملک کے سربراہ ہیں، بانی ہیں، وہ آ رہے ہیں تو ان کا یہ کہ ایسے ہی راستے میں لاوارسوں کی طرح پڑے رہیں، یہ بات بہرحال سمجھ میں آنے سے براتر ہے۔ 11 ستمبر 1948 رات 10:20۔ مسلمانوں کی جنگ لڑنے والا عظیم قائد زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے۔ محمد علی جناح خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ پورا پاکستان سوگوار ہے، عوام دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، مگر ٹھہریے، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ قائد اعظم نے خود معاملے کو رازداری میں رکھنے کے احکامات دیے تھے۔ قائد اعظم اکیڈمی کے سابق سربراہ خواجہ رضی حیدر تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں۔ ایسا قائد اعظم نے کیوں کیا تھا کہ وہ اپنی کراچی آمد کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے؟ میں آپ سے عرض کروں، جس وقت وہ زیارت سے چلے تو وہ بہت لاغر ہو چکے تھے، تو جس گاڑی میں وہ بیٹھے تھے زیارت سے، اس میں جب وہ بیٹھے پچھلی سیٹ پہ تو وہ بہت نیچے کو دھنس گئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ وہاں زیارت کے عملے سے کہا کہ اندر سے کشنز لے کے آئی جائیں، تو کشن لائی گئیں اور وہ انہوں نے پیچھے لگائیں تاکہ وہ اوپر ہو کے بیٹھ سکیں اور جو زیارت سے کوئٹہ تک کے راستے میں جو لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے ان کو وہ ویو کر سکیں۔ یہ صورتحال تھی۔ قائد اعظم نے بر صغیر کے جو مسلمانان ہند تھے ان کو، وہ بکھرے ہوئے لوگ تھے نا، تو جس ہجوم کو انہوں نے قوم بنایا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ جب وہ ہجوم جو ہے وہاں پر پہنچے اور پہنچ کے جب وہ ان کے اسٹریچر پہ اتارا جائے انہیں پلین سے، تو وہ ہجوم جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو جائے، کیونکہ وہ تو اپنی قوم کو کا مورال ہائی رکھنا چاہتے تھے نا ہر مرحلے پر۔ رازداری کا عنصر اپنی جگہ، مگر یہ بات کچھ زیادہ منطقی نہیں لگتی۔
بہت ممکن ہے رازداری کی ہدایت کی گئی ہو، مگر صورتحال کا جائزہ لیجیے۔ قائد اعظم زیارت میں علیل ہیں، ایسے میں کوئٹہ سے خصوصی طیارے میں بورڈنگ، VIP کی کوئٹہ سے کراچی آمد، ایمبولینس بھجوانے کے انتظامات، اس سے بھی بڑھ کر بانی پاکستان گورنر جنرل سربراہ مملکت خاموشی سے بھی واپس آنا چاہے تو بے شمار سرکاری ایجنسیاں، حساس ادارے، کیا سب لا علم تھے؟ کیا صورتحال اتنی ہی سادہ تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ایمبولینس تو خراب ہی بھیجی گئی تھی، اور پہلا سوال تو اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر جنرل آ رہے ہیں تو ان کا پروٹوکول تو یہ بنتا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اور فیڈرل اور ہائی آفیشلس اور سارے کے سارے سیکرٹریز کو وہاں ہونا چاہیے تھا، تو وہ نہیں تھے۔ میں نے یہ بات پوچھی تھی ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے، وہ میری کتاب میں موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خود دیکھا جب آگے آیا تھا ان دنوں میں ایسا نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی گاڑیوں کی ریل پیل ہوتی یا زیادہ تعداد میں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اکا دکا کبھی کبھار کوئی گاڑی آ جاتی تھی۔ تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جناب گاڑی جو ہے وہ ایمبولینس خراب کھڑی ہوئی ہے، اور ایمبولینس کے اندر مجھے نظر آئیں محترمہ فاطمہ جناب۔ تو میں نے گاڑی کو روکنا چاہا تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ آپ چلے جائیں، لیکن میں نہیں گیا، میں آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑا رہا۔ اس دوران میں میرا ان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اب ایک اور ایمبولینس آتی ہے، اس میں انہیں شفٹ کیا جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں۔ مادر ملت اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو سوائے میرے اور ڈاکٹر کے ان کے بستر کے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ قائد کے معالجین سالوں سے انہیں آرام کا مشورہ دے رہے تھے، مگر وہ ہمیشہ الٹ کرتے تھے۔ سخت محنت، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سخت خطرے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ قائد اعظم زندہ رہے تاکہ پاکستان کا قیام ممکن ہو، اور مر گئے تاکہ پاکستان زندہ رہے۔ ابھی مملکت خداداد کو قائم ہوئے صرف 13 مہینے اور 4 دن گزرے ہیں۔ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل کے ساتھ یہ سلوک سوالیہ نشان نہیں، اسے غفلت کہیں یا منظم سازش۔ کچھ سوال اب تک جواب کے منتظر ہیں۔ کیا سربراہ مملکت کے استقبال کا یہی پروٹوکول ہوتا ہے؟ اس وقت بھی کراچی میں بڑے اسپتال موجود تھے تو طبی سہولیات سے آری ایمبولینس کیوں بھیجی گئی؟ آج مزار قائد پر جناح صاحب کی مرسیڈیز اور کیٹلک گاڑیاں کھڑی ہیں، ان گاڑیوں کو ایمبولینس کے ساتھ کیوں نہ بھیجا گیا؟ حکومتی ذمہ دار اور انتظامیہ کہاں غائب تھی جب قائد اعظم ایمبولینس میں 4 گھنٹے گرمی اور دھوپ کا عذاب سہتے رہے؟ کون تھا ذمہ دار؟ وہ کون سے کردار ہیں جو آج تک پردے میں ہیں؟ کہاں تھی حکومت؟ کہاں تھے جانثار وزراء؟ اور کہاں تھی انتظامیہ؟ اسے مجرمانہ غفلت کہیں یا معصومانہ سازش؟ کیا کوئی تحقیقات ہوئیں؟ نہیں جناب، کوئی تحقیقات نہیں ہوئیں۔ سب کچھ قائد کی عظمت کے ساتھ مزار میں دفن کر دیا گیا۔ ہر سال پوری قوم 11 ستمبر کو بھرپور عقیدت کے ساتھ قائد اعظم کا یوم وفات تو مناتی ہے، مگر کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ بانی پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تاریخ کی کتاب کے یہ صفحات سادے ضرور ہیں، مگر ان سے بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ دوستو، یہ تھی قائد اعظم کی داستان، کیا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ۔ آج ہم قائد اعظم کو بڑا احترام سے ان کا دن مناتے ہیں، مزار پر حاضری دیتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے جو ہم نے دیکھی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو لیاقت علی خان کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ان کی قتل کی سازش میں کون کون لوگ ملوث تھے، کیا کیا رہا، کیا صورتحال رہی۔ اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔